बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शेब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल किया और मुसलमानों के लिए रहनुमाई बनाया। इससे रहनुमाई उस वक्त हासिल की जा सकती है जब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसका फ़हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम जो अल कलाम के नाम से सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तिराक से शुरू किया गया है, इसमें पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं, उनका फ़हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें जो अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, माशरती, मजहबी जो मौज़ूआत हैं उससे रिलेटेड कुछ सवालात हमारे पास होते हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। वेलकम मोहम्मद साहब, अमानत साहब, आपने वक्त दिया। मेरी मुआवनत करेंगे जनाब मोहम्मद शारिक रसूल साहब। थैंक यू शारिक, आपके पास कुछ सवालात होंगे और इंटरेस्टिंगली हम उनको एड्रेस करेंगे। आगाज़ करते हैं। हम बात कर रहे थे सूरा यूसुफ की आयात पे। हमने बात मुकम्मल की थी सूरा यूसुफ के अंदर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वो गल्ला लेने आ रहे हैं, वो कैद के अंदर हैं और बादशाह ने ख्वाब देखा है। इससे पहले हमने बात की थी, बादशाह ने वो ख्वाब देखा है, तो उस ख्वाब की ताबीर के ऊपर बात हो रही है। आप आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब जो इम्तिहानात थे अब उनमें कमी आ रही है, यानी अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तरक्की की तरफ अपने सफ़र को शुरू कर रहे हैं। इधर से आप कैद खाने में हैं और आपके जो दो साथी हैं उनको रिहाई मिल जाती है, और तकरीबन जो ये अरसा बनता है ये तकरीबन कोई 9 साल के करीब का अरसा बनता है कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में गुजारा। इसी अरसे के दौरान ही बादशाह वक्त ख्वाब देखता है, और वो ख्वाब ये है कि 7 मोटी गायें हैं और 7 पतली गायें उन मोटी गाय को खा रही हैं, और इसी तरह 7 ग्रीन और हरी और सब्ज़ बालें हैं और 7 खुश्क बालें हैं। बादशाह वक्त ये ख्वाब देखता है तो वो अपने दरबारियों से यानी अपने वज़रा से पूछता है कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। दरबारी वज़रा और जो लोग हैं वो कहते हैं कि अदगास व अहलाम, कि ये जो ख्वाब है ये सिर्फ़ ख्वाब परेशान है, यानी मुंतशिर सा ख्वाब है, और इस ख्वाब की कोई ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि जिसकी हम आपको ताबीर बताएं। अब यहाँ पर वो शख्स मौजूद है कि जो कैद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ था और जिसे आपने ये ताबीर बताई थी कि तुम अपने बादशाह को तुम शराब पिलाओगे, और ये उसकी जब ताबीर बताई तो वो आज़ाद भी हो गया। और आज़ादी से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे ये भी कहा था कि भाई आप मेरा ज़िक्र बादशाह वक्त के सामने करना, लेकिन कुरान पाक कहता है कि फ़नसाहु शैतानु इंदा ज़िक्र रब्बी, कि शैतान ने उसको भुला दिया कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अपने बादशाह के सामने करे। लेकिन जब ये ख्वाब बादशाह ने बयान किया तो फिर उसको याद आया कि हाँ, यूसुफ जो जेल में है वो बहुत अच्छा इंसान भी है और ख्वाब की ताबीर भी बड़ी परफेक्ट बताता है। तो उसने बादशाह वक्त से और जो दरबारी थे उनसे कहा कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको आपके ख्वाब के बारे में बता सकता हूँ। तो वो जो साक़ी था वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास फिर जेल में आता है। कुरान मजीद में जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए वो है कि यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, ए यूसुफ, ए सच्चे, ए सरापा रास्ती, ए सरापा सच इंसान। यानी अब इस लफ्ज़ का जो माना हमारे सामने आता है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पूरे करैक्टर को और पूरे किरदार को बयान कर देता है। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे और ये जो शख्स था साकी, ये आपके साथ कैद में रहा, जेल में रहा। अब इसने वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के करैक्टर को, आपके किरदार को देखा था कि आप सरापा सच हैं, सरापा सच्चाई हैं, सरापा रास्ती हैं। तो उसने ये अल्फाज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किए। यानी मालूम होता है कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार, आपके अखलाक और आपकी सच्चाई से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। नाज़रीन इकराम, सिद्दीक में और दूसरा जो लफ्ज़ है सादिक, उसमें फ़र्क ये होता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि ये सच बोलने वाला है तो हम उसको कहते हैं कि ये सादिक है।
لیکن جب یہ صدیق یعنی یہ مبالغہ کا صیغہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کی جس کی ساری زندگی سچائی پر مبنی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صدیق ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اس لفظ سے خطاب کیا اور پھر خواب کی تعبیر بھی خواب بتایا کہ بھئی یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پھر تعبیر بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 سال کھیتی باڑی کرو گے، اور جب تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال تو پھر یہ کام کرنا کہ کچھ تو تم غلے کو استعمال کر لینا یعنی کھا لینا، لیکن باقی جو غلہ ہے اس کو تم خوشوں میں رہنے دینا، یعنی جو بالیں ہیں ان میں تم اس غلے کو، گندم کو، تم اناج کو تم اس میں رہنے دینا، اور پھر اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ تم پر بڑے سخت ہوں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان 7 سالوں میں جو تمہارے پاس غلہ ہوگا وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو خوشوں میں محفوظ ہوگا تو وہ تمہارے پھر کام آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بتایا، اس کی تعبیر، تو پھر اس کے بعد آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ آپ نے اس مسئلے کا حل بھی بتایا، یعنی جو قحط کا زمانہ آنے والا تھا تو آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بلکہ اس مسئلے کا حل بھی ساتھ بتا دیا، اور پھر فرمایا کہ ان 7 سالوں کے بعد پھر جو وقت آئے گا وہ خوشحالی کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے یہ کہا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تعویر الاحادیث آپ کو سکھاتا ہے یا سکھائے گا، یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو چنا ہے۔ اب تعبیر الاحادیث میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں، ایک ہے خواب اور اس کی تعبیر، اور دوسری بات ہے قوت فیصلہ ہونا اور حقیقت کو سمجھنا کہ کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو اس کی گہرائی میں اتر کر اس مسئلے کی سولوشن کو نکالنا اور بتانا۔ یہ دونوں باتیں حضرت یوسف علیہ السلام میں ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کا حل بھی آپ نے بتا دیا، یعنی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دونوں صفات اور یہ دونوں اہلیت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی۔ اس لیے ناظرین کرام، جب ہم خواب کی بات کرتے ہیں تو خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر اس کا جو علم رکھنے والا ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ بھئی اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ جو بادشاہ وقت کے وزراء ہیں، درباری ہیں، انہوں نے بادشاہ وقت کے اچھے بھلے خواب کو کہہ دیا کہ ادغاث و احلام کہ یہ تو ایک منتشر سا خواب ہے، یہ تو شیطان کی طرف سے، یہ تبخیر کی وجہ سے یا معدے کی گڑبڑ کی وجہ سے ہے یا اور کسی قسم کی پریشانی کی وجہ سے آپ کو یہ خواب آیا۔ تو گویا کہ وہ جو درباری تھے ان کو نہیں معلوم، وہ اس میں مہارت ہی نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس اس کا علم ہی نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پر یہ کہہ دیجئے کہ میں اس بات کو نہیں جانتا، کجا یہ کہ آپ اس کو رد کر دیں یا آپ اس کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش کریں، یعنی اس کو جسٹیفائی کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب خواب کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیشہ اس کے ماہر کی طرف انسان کو جانا چاہیے اور اس سے جا کر اپنی جو مشکل ہے، اپنی جو حاجت ہے اور ضرورت ہے وہ اس ماہر کے سامنے جا کر رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ درباریوں کے سامنے خواب رکھا گیا تو بادشاہ وقت نے کیا جواب دیا، لیکن جب یہی خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پرفیکٹ اس کی تعبیر بھی بتائی اور آپ نے پھر اس خواب کی تعبیر اور جو مشکل آنے والی تھی آپ نے پھر اس مشکل کا حل بھی آپ نے بتا دیا۔ بالکل امانی صاحب، آپ کی گفتگو ابھی جاری رہے گی لیکن یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے سورہ یوسف پہ، امانت رسول صاحب آپ اس پہ رہنمائی کر رہے تھے ہماری، آپ پلیز اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ جی، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو یہ میں بتاتا چلوں کہ خواب کیا تھا، خواب کی تعبیر کیا تھی۔ بادشاہ وقت کا خواب یہ تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، اور جو پتلی گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 ہری بالیں ہیں یعنی خوشے جس کو ہم کہتے ہیں،
اور 7 خشک خوشے ہیں، بالیں ہیں۔ یہ بادشاہ وقت کا خواب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ آپ لوگ 7 سال کھیتی باڑی کریں گے، جب آپ کھیتی باڑی کریں تو جو غلہ آپ کو وصول ہو تو تھوڑا آپ یعنی قناعت کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں، باقی کو خوشوں میں رہنے دیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس کے بعد پھر 7 سال جو آئیں گے وہ قحط سالی کے سال ہوں گے، اس میں پھر آپ جو غلہ ہوگا وہ تو استعمال ہو کر ختم ہو جائے گا، لیکن جو پھر آپ خوشوں میں بالی میں آپ نے جو سنبھال کر رکھا ہوگا، آپ اس غلے کو، اس اناج کو پھر آپ استعمال کریں گے۔ تو اس طرح قحط جیسا جو مشکل وقت ہے وہ آپ کا بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کا گزر جائے گا۔ ہم آگے جا کر بیان کریں گے یہ جو قحط ایسا نہیں کہ صرف مصر کی حد تک تھا، بلکہ یہ شام، یہ عراق، یہ فلسطین، یہ شرق اردن، یہاں تک یہ پھیل گیا تھا۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جہاں خواب بتایا وہاں اس کی تعبیر بھی ساتھ بتا دی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو وقت آئے گا پھر باران رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے، پھر بارش ہوگی، تو پھر یہ قحط کا جو زمانہ ہے، یہ دور ہے قحط سالی، یہ بالکل پھر ختم ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب تک جو ہم نے پڑھا اس میں پہلی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کے عالم بھی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا پختہ یقین تھا خدا کی ذات پر، یعنی جو عقائد تھے حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے جو عقائد، اس پر بھی آپ کا پختہ اور پکا ایمان تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تبلیغ فرمائی تھی وہ تبلیغ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ فرمائی، یعنی جو 2 قیدی آپ کو قید خانے میں ملے تھے، آپ سے جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کو تبلیغ کی، یعنی حکمت کے ساتھ۔ اور جو اگلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قیدیوں میں بھی ممتاز تھے، قید خانے میں تھے لیکن آپ کی جو حیثیت تھی، آپ کا جو مرتبہ اور مقام تھا وہ ان میں بالکل نمایاں تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، یعنی آپ پر کوئی نہ جرم تھا نہ کوئی ایسی کوئی بات تھی، آپ بے گناہ ہو کر بھی آپ نے جیل میں تقریباً 9 سال کا وقت گزارا۔ تو ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جب وہ ساقی جو آپ سے خواب کی تعبیر لے کر جاتا ہے وہ جا کر پھر بادشاہ وقت کو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، پھر کیا ہوا اس کے بعد تو انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو آگے بیان کریں گے۔ بہت شکریہ ہمانے صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے۔ یہ اب جو سٹوری ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتی اب اپنے اختتام کے قریب جو ہے نا وہ پہنچ رہی ہے۔ اچھا، کچھ سوالات، جیسے ہمارا ایک طریقہ کار ہے ہم کچھ سوالات لیتے ہیں۔ خواب کی تعبیر پہ ہم کچھ دن پہلے بھی بات کی تھی جی، اور اس پہ ہم نے کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھے تھے اور آپ نے اس پہ ہماری توجہ بھی دلائی تھی۔ اچھا، ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ پہ ہے، میں چاہتا ہوں دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں اس کا ایک دو پہلو، کیونکہ اس پہ کچھ لوگوں نے پوچھا بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے کس طرح کے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان، فار ایگزامپل میں ہوں، میں ایک جگہ پہ 1 منٹ میں ایک جگہ پہ ہوں، دوسرے اگلے لمحے میں کہیں اور جگہ ہوں، کسی دوسرے ملک میں ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پہ ایک ایسا شخص میرے ساتھ ہے جس کو کوئی لوگ جانتے نہیں ہیں، جو ملے نہیں ہیں، دوسرے لمحے میں وہ لوگوں کے درمیان ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی شخص جو آپ کا کوئی فیملی ممبر ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے، آدھی چیز آپ کو یاد رہتی ہے اگلے دن صبح اٹھتے ہوئے، آدھی جو ہے نا وہ یاد نہیں رہتی۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس خواب کی تعبیر ہمیں معلوم کرنی چاہیے، اس خواب کی نہیں معلوم کرنی چاہیے؟ یعنی اگر اس کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے تو پھر یہ ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تعبیر کا معلوم کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اچھا، یعنی خواب آپ نے دیکھا تو ٹھیک ہے، آپ اس سے جو سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس معاملے میں خود اپنے علم کی بنیاد پر تھوڑا بہت آپ اس کو جان لیتے ہیں۔ جو خوابوں کا آپ نے ذکر کیا تو یہ جو ادغاث و احلام کا لفظ ہے، منتشر خواب، پریشان خواب پریشان جس کو کہتے ہیں، صحیح ہے، یہ اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں کہ انسان کبھی بلندی پر کبھی نیچے گرا ہوا ہے، کبھی سفر میں کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کہ وہ یک لخت اس میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہلچل سی اس میں نظر آتی ہے یا اس میں ایک بھگدڑ سی نظر آتی ہے۔ تو وہ خواب تو ہوتے ہیں کہ خواب پریشان ہیں، کوئی تبخیر کا مسئلہ جیسے میں نے بیان کیا، یا کوئی اسٹامک ڈسٹرب ہے، یا کوئی ویسے سارا دن پریشانی میں گزرا، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جو بشارت والے خواب ہوتے ہیں نا وہ بڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔
نہیں اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ وہ جیسے انسان کسی مقدس مقام پر ہے، انسان اپنے دل میں یہ دیکھتا ہے، اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی اچھے مقام پر، اچھی جگہ پر موجود ہے، یا یہ دیکھتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صحیح، یا وہ یہ دیکھتا ہے کسی بزرگ ہستی سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے، یا جیسے اپنی والدہ ہے، اپنے والد ہیں، کوئی اہل علم یا کوئی اہل علم ہے ان کے پاس، تو گویا کہ وہ جو خواب ہوتا ہے نا، وہ خود ہی اس سے انسان کو ایک جو تسکین اور اطمینان دیکھ کر انسان کو حاصل ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑی مختلف چیز ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ تو یعنی کہ اس کو ہم اس طریقے سے، جو بھگدڑ والا خواب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی تعبیر بھی نہیں ہے، پریشانی ہے اور ایسے ایک عجیب سی حالت ہے، تو وہ خواب تو بالکل اس سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہم بات کریں اضغاث و احلام کے اوپر نا، انٹرسٹنگ یہاں پہ ایک چیز ڈیبیٹ شروع ہوگی۔ اب ہمارے ملک کے جیسے حالات ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہیں نقصان ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی ٹینشن آ رہی ہے، کہیں پہ کسی کا بل زیادہ آ رہا ہے، کسی کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اب اس معاملے میں جتنے بھی خواب آئیں گے، کیا پھر اس کو ہم اضغاث و احلام کے اندر شامل کریں گے؟ واضح بات ہے کہ انسان جس پریشانی سے سارا دن گزرتا ہے اور اسی پریشانی کو ہی انسان اپنے خواب میں دیکھ رہا ہے، مختلف شکلیں بدل کر، تبدیل کر کے، تو وہ واضح بات ہے کہ سارا دن جو کچھ اس کی ایکٹیویٹی رہی، سرگرمی رہی، تو اس کا اثر جو ہے وہ اس کے خوابوں پر بھی پڑتا ہے پھر انسان کے۔ صحیح ہے، ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب، وہ بادشاہ کے خواب کی بات کر رہے ہیں جس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے معاشی حالات اور آج کا جو ایک اکنامک سسٹم ہے، آپ پاکستان کا دیکھ لیں، آپ اس کو پورے خطے کا دیکھ لیں یا پوری دنیا کا دیکھ لیں، اس کے اندر اس خواب کی کوئی معاشی ریلیونس بنتی ہے کہ یہ خواب آج کے ٹائم پیریڈ کے مطابق بھی اسی طریقے سے ایک اکنامک اسٹریٹجی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اس طرح کی کوئی ہمیں رہنمائی ملتی؟ دیکھیے، دنیا تو اس پر عمل کر رہی ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ صحیح، نہیں دنیا کیسے عمل کر رہی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وسائل کو بڑھاتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اریگیشن کا کام کیا، یعنی پانی کا ایک نظام جو ان سے ہے، آب کا، وہ آپ نے نہریں وغیرہ یہ سارا آپ نے اس کا انتظام کیا پہلے نمبر پر۔ پھر آپ نے یہ کیا کہ جو بنجر زمینیں ہیں آپ نے اس کو بھی آباد کیا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے پیداوار بڑھائی انہوں نے، پیداوار کو بڑھایا، اپنے وسائل کو بڑھایا۔ پھر قناعت پسندی، کنٹینٹمنٹ، یعنی جہاں پہ وہ مسائل آگے وہاں پہ قناعت پسندی، کنٹینٹمنٹ۔ صحیح، آپ خوشحال بھی ہونا تو پھر بھی کنٹینٹمنٹ اختیار کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قناعت پسندی اور قناعت کو آپ اختیار کرتے ہیں نا، آپ کے وہی وسائل دوسروں کے کام آتے ہیں، آپ اس کو پھر معاشرے میں پھیلاتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں، پھر اس سے لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اگر ریاست ہو یا کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ اپنے اخراجات کو بڑھا لیتی ہے، حکومت ہے یا فرد ہے، کوئی خاندان ہے، جب وہ اپنے اخراجات کو بڑھا لیتے ہیں، پھر ان کو اسی حساب سے ہی ضرورت ہوتی ہے نا آمدن کی، ایسے بالکل کہ وہ اپنے اخراجات کو کور کر سکیں۔ تو اس لیے وسائل کو بڑھایا جائے اور قناعت پسندی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی بات کی تعلیم دی۔ یعنی جب آپ کو خوشحالی بھی ہے، مثال کے طور پر کھیتی باڑی آپ کر رہے ہیں، اور یہ تو خواب کے ذریعے سے پتہ چل گیا نا کہ 7 سال کے بعد بالکل قحط آ جائے گی، لیکن مثال کے طور پر مشکل کسی وقت بھی انسان پر آ سکتی، بعض اوقات آثار بھی نظر آ جاتے ہیں، آثار بھی، یعنی کہ اب چاہیے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ کھیتی باڑی 7 سال کریں گے، لیکن اس میں پھر اس بات کا خیال کرنا ہے کہ تھوڑا غلہ جو ہے اناج وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور باقی خوشوں میں آپ نے اس کو رکھنا ہے، سیو کرنا ہے، اور پھر جو قحط کا زمانہ آئے گا اس میں پھر یہ چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں گی، آپ کے استعمال میں آ جائیں گی۔ تو گویا کہ جو پلاننگ ہے وہ انبیاء علیہ السلام نے اختیار کی۔ بالکل، یعنی توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ تدبیر نہ کریں، اور تقدیر کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پلاننگ اور حکمت عملی نہ بنائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتا دیا، یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ ضابطے ہیں کہ آج کی جدید دنیا بھی ان کو اختیار کرتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر وہ بجلی آپ دیکھ لیں، ان کے پاس بہت ہے بجلی، ٹھیک ہے نا جی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹائم سیٹ کیا کہ بھئی ہم نے شام تک اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو بند کر دینا۔ آپ بھی یورپ میں رہے، میں بھی رہا، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جیسے شام سے پہلے ہی بالکل سنسان بازار، اندھیرا ہونے سے پہلے بند سب، سوائے چند دکانوں کے اور مارکیٹ کے، جیسے کوئی کھانے کی ہے یا کوئی فارمیسی یا اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا پلان ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں بزنس ہی شام کو شروع ہوتا ہے، ایسے اور پھر رات تک، لیٹ نائٹ تک وہ جاری رہتا ہے۔
تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حکمت عملی ہے، اب اس سے ملک کا نقصان ہی ہونا نا معاشرے کا. باہر کی دنیا کو آپ دیکھ لیں، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو آپ ضائع نہ کریں، ان کا خیال کریں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے زیادہ استعمال سے منع کیا. اب ایک صحابی نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے وہاں پر بھی فرمایا کہ پانی زیادہ استعمال نہ کرو. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نہر ہے، نہر چل رہی ہے، کیا مطلب یہ کہ یہاں پر بھی اسراف ہے؟ فرمایا بالکل اسراف ہے، اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرو. اب معاملہ اصل میں یہی ہے. ہم جب اس بات کو بحیثیت قوم سمجھیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم مشکلات سے باہر نکل آئیں گے. آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن یہاں مجھے ایک لینا ہے وقفہ، تو وقفے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ناظرین کرام، مجھے ایک یہاں پہ بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے تھے، ایک بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ سوال کا جواب مولانا صاحب آپ دے رہے تھے. اچھا، میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے مختلف پہلو، مختلف جہات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، شروع سے ہم لے کے بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورت، میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہوا کہ ایک شخص جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جا کے بادشاہ کے ساتھ ذکر کرنا، ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ بلا وجہ قید ہے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو وہ شخص گیا، وہ بھول گیا، وقت گزر گیا، 2 سال 3 سال یا جتنا بھی وقت گزرا، اس کے بعد وہ واپس آیا جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور آگے کہتا ہے جی ہمیں ایھا صدیق، ٹھیک ہے، مجھے یہ اس خواب کی تعبیر بتائیں، ہمارے بادشاہ نے، ہمارے عزیز نے یہ خواب دیکھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور صرف تعبیر نہیں، اس کی تدبیر بھی آگے بتائی، کیسے ایسے تم کرنا. جبکہ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس نے کہنا تھا کہ نہیں تم تو پہلے بھی بھول گئے تھے، اب پھر تم بھول جاؤ گے، تو پہلے تم نے میرا کام نہیں کیا، میں تمہارا کام کیسے کروں. تو وہ انکار والی صورت بھی ہو سکتی تھی. اس کے اوپر آپ ضرور جو ہے نا دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا. یہ اصل میں اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے قدم قدم پر شکوہ، شکایت. بالکل بالکل. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ 9 سال تو تقریباً عرصہ بن جاتا ہے، 3 سے 9 سال. چلے ہم 4 سال کہتے ہیں، 5 سال بنا لیتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس 4-5 سال کے بعد آتا ہے، اور آتا ہی ٹھک آپ سے فوراً یہ خواب اپنا سامنے اپنی حاجت رکھ دیتا ہے سامنے کہ مجھے آپ خواب کی تعبیر بتائیں. آپ نے اسے ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ بھئی تم 4-5 سال چلے گئے، تم مجھے بھول گئے، تمہیں میں یاد بھی نہیں رہا، اب تم منہ اٹھا کے میرے پاس آ گئے ہو اور اب چاہتے ہو کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں. تو میں ایسے تمہیں نہیں بتاؤں گا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ واپس، اور جا کر پہلے میری رہائی کرواؤ، بادشاہ سے بات کرو جو تمہیں میں نے پہلے بات کہی تھی. ایک لفظ بھی نہیں بولا. اصل میں یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. انبیاء علیہم السلام اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. اب قرآن پاک 2 لفظ استعمال کرتے ہیں نا، فصفح کا لفظ بھی آتا ہے نا قرآن میں، فصفحوا واعفوا فصفحوا وصفحوا کے. اب اصل میں عفو کا ترجمہ ایک یہ کرتے ہیں کہ بندہ دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ میرے ساتھ زیادتی کی، پھر درگزر کر لیتا ہے. تو وہ جو فصفح کا لفظ ہے، صاد فا ہا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو یعنی کہ جتلانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذکر ہی نہیں کرنا، یعنی بات ہی ختم کر دی، یعنی اس کو ویسے ہی معاف کر دینا کہ ہے. اس کے ساتھ نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی بحث، نہ کوئی مباحثہ، اور نہ کوئی جتلانا، نہ کوئی احسان کی بات، کچھ بھی نہیں کرنا. یہ قرآن پاک نے اس کے لیے لفظ بھی استعمال کیا. مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تلقین کی کہ بھئی جہاں پر عفو کرتے ہو وہاں پر صف بھی کرو. یہ بھی، اور یہ اعلیٰ سطح پہ ہمیں یہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیت میں نظر آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ نے بالکل کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا. اچھا، اس کا ایک اور جو پہلو سامنے آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب خدا کی ذات پر انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور وہ یہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ بھئی میں جن مشکلات میں ہوں، جن مصائب و آلام میں ہوں، ان کا نتیجہ میرا اللہ درست نکالے گا اور میرے حق میں نکالے گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی یہاں پر غلطی نہیں کی، مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، تو میرا رب تو میرے ساتھ ہے، وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر علیم، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علیم حکیم، یہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں. تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جو نیا تھی، جو کشتی تھی، وہ اپنے خدا پر چھوڑ رکھی تھی، اپنے مقدمے کو خدا پہ چھوڑ رکھا تھا. تو اللہ جب بندے کا فیصلہ کرتا ہے، جب انسان اس پہ چھوڑ دے، تو وہ بہت ہی صحیح اور بہت ہی اصح جسے کہتے ہیں، وہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہاں پر یہی صورتحال ہے کہ بھی مخلوق سے کیا شکوہ کرنا،
تو سارا معاملہ میرے خدا کے سپرد ہے اور وہی اس سے بہتر نتیجہ نکالے گا۔ بالکل آپ جو بات کریں نا، پھر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب خدا پہ انسان معاملہ چھوڑتا ہے تو اس کے ریزلٹس پھر کس طرح کے آتے ہیں، انبیاء کے ہم کس سے قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم خود بھی لائیو ایگزامپل اس طرح کے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارا جو وقت ہے ان سوالات کا وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ شارق صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ شارق صاحب، آپ کے پاس بڑے خوبصورت سوال ہوتے ہیں اور بڑے ہی جو ہے نا وہ ایک جدید ذہن کو جھنجھوڑنے والے سوالات ہوتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سوالات ایک ایک کر کے اوانا صاحب کے سامنے رکھیے گا تاکہ ہم ان کے جواب جان سکیں، پلیز۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے سوالات کا موقع دینے کے لیے۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، تو اگر یہ لاجک صحیح ہے تو پھر مدارس میں کیوں جنسی زیادتی کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی جو بنیادی بات ہے نا انسان کے معاملے میں، وہ معاملہ ہوتا ہے تربیت کا، اچھا، ماحول کا۔ جی، یہ تعلیمی اداروں میں کسی قسم کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ ہے سیکولر ایجوکیشن کا مرکز یا ادارہ، یہ ہے ریلیجیس ایجوکیشن کا، ایک تو ہمیں اپنے ذہنوں سے اس فرق کو نکال دینا چاہیے۔ اس لیے کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بھی سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے، یعنی اگر سیکولر پڑھایا جا رہا ہے تو وہاں پر مذہبی تعلیم بھی ہوتی ہے، اسلام بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم جامعات میں آئیں تو وہاں پر سیکولر ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے، وہاں پر مذہبی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ ایک تو اس فرق کو بالکل ہی یعنی ہمیں ختم کرنا چاہیے، اس طرح کی ڈیبیٹ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ تقسیم در تقسیم کے عمل میں گزرتا ہے اور خام خواہ کا ایک فریکشن جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک ٹوٹ پھوٹ معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ فرق نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہمیں بطور تعلیمی ادارہ اس کو لینا چاہیے، بس ہاں، بطور تعلیمی ادارہ جو ہے نا، ایجوکیشن سینٹر، بطور اس کے ہم ایک تو یہ بات سب سے بڑی اہم ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر تربیت کا ماحول کیا بنا رہے ہیں، یہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے۔ یونیورسٹی ہو یا جامعہ ہو یعنی مدرسہ ہو، وہاں پر جب نوجوانوں کی تربیت کی جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ جب ماحول بہتر ہوگا، ماحول جب بہتر ہوگا تو پھر اس سے ایسے جو واقعات ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہوتے ہوں چاہے وہ مدرسوں میں ہوتے ہوں، پھر ان کی روک تھام بھی پھر کی جائے گی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ در حقیقت ایک بزنس پوائنٹ بن گئی، یعنی تجارت کاروبار یہ ہمارا بن گیا۔ جو ہمارے مدرسے ہیں وہ در حقیقت اسلام پڑھانے کے بجائے وہ فرقہ واریت، اپنا گروپ اور اپنا گروہ، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، زیادہ اس کو پروجیکشن دیتے ہیں اور پھر اس کا نمائندہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں جو ہمارے مدارس ہیں وہ بالکل فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں مسلک کا، اس طرح کے مدارس ہمارے ہاں۔ تو جب بنیادی طور پر وہ جو تربیت کا ماحول ہے وہ مہیا ہی نہیں کیا جاتا تو پھر ایسے واقعات یونیورسٹیز میں بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے واقعات پھر جامعات میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ واقعات کہاں پر زیادہ ہو رہے ہیں، کہاں پہ کم ہو رہے ہیں، کہاں پہ نہیں ہو رہے، کہاں پہ ہو رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے میں، ایک سماج میں رہتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ ہے وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، ایسے ہی ہے اگر مدرسے میں کوئی مسئلہ ہے وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک ایشو کے طور پر، ایک مسئلے کے طور پر ہمیں لینا چاہیے اور بلیم کرنے کے بجائے ہمیں اس کے علاج کی طرف، یعنی روٹ کازز جس کو کہا جاتا ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان مسائل کو کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں۔ کو ایجوکیشن یہ مسئلہ نہیں ہے، اچھا، اور نہ یہ مسئلہ ہے کہ کو ایجوکیشن کو آپ بند کر دیں۔ اصل مسئلہ ہے تربیت کا، تعلیم کا، ماحول کا۔ وہ آپ کس طرح اپنے ادارے میں پیدا کرتے ہیں۔ اس ماحول میں اگر کو ایجوکیشن ہے، مل کر بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں تو وہاں سے خیر برآمد ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ماحول اور وہ تربیت نہیں، اگر کسی جامعہ میں نہیں ہے، مدرسے میں نہیں ہے، تو وہاں سے پھر خیر برآمد نہیں ہوگی، وہاں سے شر برآمد ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو فوکس ہے، توجہ ہے، وہ در حقیقت اخلاقیات پر، تربیت پر، تزکیہ پر اور معاشرے کو، اپنے تعلیمی اداروں کو بہتر بنانے پر ہماری ہونی چاہیے۔ وجہ اور اسباب جو ان سے وہ بہت سے ہوتے ہیں اور ان اسباب کا علاج در حقیقت یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ شارق، میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، پھر بریک لینی ہے، بریک کے بعد پھر اچھا، ہم ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں دیکھتے ہیں مدارس انڈونیشیا میں خاص طور پہ اکٹھے ہیں نا،
تو وہاں پہ اس طرح کے مسائل ہمیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی کو ایجوکیشن مدرسے میں بھی ہے، یونیورسٹی میں بھی ہے. تو یہ میرے خیال میں خاص پاکستان کا مسئلہ ہے یا دیکھیے یہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے ہمارے. دیکھیے یہ ماحول اور ایک سماجی رویوں سے متعلق یہ باتیں ہو جاتی ہیں. جہاں پہ ایسی صورت بن جائے تو پھر اس کو اسی طریقے سے ہی ہمیں ٹیکل کر لینا چاہیے. اور جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا انڈونیشیا میں جو دورہ حدیث کی غالباً کلاس ہوتی ہے تو وہاں پر لڑکے اور لڑکی اکٹھے بیٹھتے ہیں، خواتین اور مرد حضرات ان کی اکٹھے کلاس ہوتی ہے. یعنی بے شک سیگریگیشن ہو جائے لیکن یہ کہ بہرحال کلاس میں سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں. تو یہ ماحول دوسری دنیا میں ہے، ہمارے ہاں ایسا ماحول پیدا نہیں ہو سکا. لیکن کم از کم یہ ہے کہ ہم جو یہ بلیم گیم ہوتی ہے، ایک دوسروں پر تہمت لگانا، الزام لگانا اور یہ دکھانا کہ جی جو ہمارا ادارہ ہے، میں جس کا نمائندہ ہوں، اس نظام میں تو بہت ہی اچھا اور اچھا ماحول بڑا اعلیٰ ہے، آپ لوگوں کا اچھا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے اشارے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، تو بریک کے بعد آپ پلیز سوال کیجیے گا. ناظرین ملتے ہیں کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین ہم سوالات پوچھ رہے تھے، سوالات کا سلسلہ جاری تھا. شارق پلیز اگلا سوال امان صاحب کے رحمان. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جب زکوٰۃ کی بات کی جاتی ہے تو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ امیری اور غریبی کا فرق مٹایا جا سکے. تو اگر یہ فرق کسی اور نظام کے ذریعے مٹایا جا سکتا ہے، مثلا کوئی مغربی نظام ہے اس کے ذریعے مٹایا جا سکتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو ہی بروئے کار لائیں؟ دیکھیے بحیثیت مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزیں یا 5 آپ کہہ لیجئے وہ لازم کی ہیں. یعنی پہلی تو ہے شہادتین جس کو ہم کہتے ہیں، صحیح ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ ہو گیا. بالکل. پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. بنیادی چیز. یہ در حقیقت یہ وہ اعمال ہیں کہ جو عملی زندگی میں اس بات کا مظہر ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، خدا کو مانتے ہیں اور خدا کی اطاعت اور خدا کی فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک. تو لہٰذا ایک نظم ریاست یا نظم حکومت جب وجود میں آئے گا تو وہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں تو واضح بات ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی چاہیں گے کہ بھئی ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ اسلام کے مطابق ہو. جس طرح عملی زندگی ہم گزارتے ہیں اسی طرح ہمارا جو ایک نظم اجتماعی وجود میں آتا ہے اس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، اس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے. تو اس میں ہمارے اسی دین کا یا مذہب کا یا ہمارے اسلام کی جھلک جو ان سے ہے وہ اس میں نظر آئے. تو لہٰذا جب ہم اکثریت کے ساتھ ایک پارلیمنٹ جیسے ہوتی ہے اس میں ہم جو قانون سازی کریں گے تو ہم اپنے اسی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی وہ ساری قانون سازی کریں گے. اچھا. تو لہٰذا بحیثیت مسلمان جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا آخری دین ہے، سچا دین ہے، تو پھر ہم پر یہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم اللہ کے جو احکام ہیں وہ عبادت کے حوالے سے، وہ اخلاقیات کے حوالے سے یا وہ معاشیات کے حوالے سے پھر ہم اس کو فالو کریں. یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور اس کو ہم نے ایز اٹ از ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے. اچھا. ہاں اس کا ایک اور پہلو وہ بن جاتا ہے کہ جہاں پر آ کر آپ اپنے مسائل کو اپنے حالات کے مطابق آپ حل کرتے ہیں. یعنی وہ معاشی مسائل ہیں، وہ ایک آپ کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو آپ جدید تقاضوں کے مطابق آپ اس کو حل کرتے ہیں. ٹھیک. اس لیے کہ دیکھیے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یہ حج ہو، یہ پہلے دن سے ہی ان کو لازم اور فرض کیا گیا. قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے، تورات میں، انجیل میں، دیگر کتابوں میں بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن بیان کرتا ہے. اس طرح دیگر پیغمبروں کے حوالے سے بھی جو دین وہاں سے شروع ہوا اس میں یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں دی گئیں. تو لہٰذا وہ تو ہم ایز اٹ از ہی خدا کے حکم کو ہم اختیار کریں گے. عبادت کے معاملے میں کسی قسم کا اجتہاد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. جیسے نماز ہے، کوئی کہے جی 5 نہیں تو ہم 4 اب پڑھ لیں گے، اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. لیکن باقی اگر اپنے زمانے کے لحاظ سے مثال کے طور پر معیشت کے حوالے سے دیگر مسائل پیدا ہوتے تو ان کو آپ اپنی عقل، اپنی دانش اور دانائی کے ساتھ آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ زکوٰۃ کو لوگ اس لیے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کیونکہ ان کا ایک ریلیجیس پریکٹس ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اسی کو نظام بنائیں. لیکن ابھی آپ نے بات کی کہ آج کے نظام کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو پھر یعنی کہ کیسے ہم یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر زکوٰۃ کا سسٹم کامیاب نہیں ہے
تو ہم دوسرا سسٹم استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کامیاب ہونا زکوٰۃ کا سسٹم اگر اس کو لیا جائے ایز اٹ از تو اس میں تو ناکامی نہیں ہے. ناکامی در حقیقت انسانوں کی ہوتی ہے. اچھا. نظام کی یا دین اور مذہب کی ناکامی وہ نہیں. لوگوں نے کس طریقے سے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنی پیوریفیکیشن کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، ہم اپنے اندر یقین اور ایمان کو پیدا کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ اعمال، وہ احکام جو خدا نے ہم پر لازم کیے وہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں. اگر انسان بد عمل ہے، نافرمان ہے، اگر اس کا ایمان کمزور ہے، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر اس کی بدنیتی بھی ان معاملات میں شامل ہو جاتی ہے. تو ہم زکوٰۃ کی بات یہ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک نے اس کو لازم کیا، اور یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ایسا کوئی تصور ہے کہ جو آج مسلمانوں نے دیا جی، یا یہ امت مسلمہ میں یہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شروع ہوا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں بھی زکوٰۃ اللہ کا جو حکم تھا یہ نافذ تھا اور یہ لازم تھا، اور لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالا کرتے تھے اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے. یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں صرف عبادت کو یا نماز کو اس تصور میں نہیں بیان کیا کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، آپ جا کر وہاں پر جو ان سے بس آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ صوفی بن جائیں، مولوی بن جائیں، اور آپ کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو. قرآن پاک نے جہاں پر اس طرح نماز کا ذکر کیا وہاں پر معاشرے کا بھی ذکر کیا. بالکل بالکل. اب اصل میں جو نماز ہے وہ آپ کا ایک ذاتی عمل ہے، آپ نماز کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کمایا اب آپ اس پر سانپ بن کر نہیں بیٹھ سکتے. جی، آپ اس کو بند نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دولت کو نکالیں گے، ایک حد تک آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ باقی جو ہے وہ معاشرے کی بہتری کے لیے نکالیں گے. تو لہٰذا دونوں چیزیں آپس میں جڑتی ہیں. جہاں پر انفرادی زندگی میں عبادت ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ اجتماعی زندگی میں بھی آپ نے لوگوں کی ضرورت کا، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، دیگر ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، آپ نے ان کی ضرورت کا بھی خیال کرنا ہے. تو گویا کہ مذہب میں صرف یہ نہیں ہے کہ اب بس انڈیویجویلٹی ہے، فرد ہے، فقط یہی کافی ہے، نہیں، بلکہ اگر آپ میں استطاعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، مال ہے، وسعت ہے، تو آپ نے پھر معاشرے کا بھی خیال کرنا ہے. تو زکوٰۃ در حقیقت اس تصور کو واضح کرتی ہے. تو جیسے ہم نے 80s میں کہا جاتا ہے کہ جب زکوٰۃ کمیٹی بنائی گئی تو اس میں کرپشن دیکھی گئی، تو لوگوں نے تو زکوٰۃ دے دی لیکن لوگوں تک پہنچی نہیں، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ تو کامیاب ہے؟ دیکھیے اب دو باتیں ہوگی نا، ایک انتظامی چیز، ایک انتظامی معاملہ ہے. انتظامی خرابیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ معاشرے کو جتنا بہتر کرتے جائیں گے انتظامی خرابیاں درست ہوتی چلی جائیں گی. آپ زکوٰۃ کے مسئلے کو ایک طرف رکھ دیجئے، آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پر کوئی انتظامی بہتری آپ کو نظر آتی ہے؟ اچھا، یعنی مثال کے طور پر ٹریفک کا نظام آپ دیکھ لیجئے تو کہاں پر بہتری، وہاں پر بھی خرابی نظر آئے گی. تو گویا کہ یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگوں پر، قوم پر، بحثیت قوم ہم اپنا رویہ بہتر کریں، اپنے آپ کو ذمہ دار قوم بنائیں، ڈسپلن میں اپنے آپ کو لائیں، تاکہ ہمارے جو مختلف، دیکھیے قانون سازی تو بہت اچھی کر دی جاتی ہے، ہمارے ملک میں بہت اچھی قانون سازی ہوتی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں شعور دینا، لوگوں کو قانون کا پابند کرنا، قانون کی سختی ہونا، یہ جو چیزیں ہیں یہ مختلف ہو جاتی ہیں. انتظامی خرابی اور زکوٰۃ کا نظام یہ دونوں بالکل جدا جدا چیزیں ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن شارک کا جو کنسرن ہے وہ بالکل وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ وہ چونکہ اس نظام کو دیکھتا ہے جہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، جہاں باقی چیزیں نہیں ہیں. اب میرے خیال میں لوگ اپنی عبادت کے طور پہ زکوٰۃ ادا تو کر دیتے ہیں، بینک کو ادا کر دی، کسی ادارے کو ادا کر دی، ٹھیک ہے، چیریٹی کے لیے وہ جو ادارے بنے ان کو دے دی. اب وہاں سے جب آگے معاملہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا یا اس کی استعمال کا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ خرابیاں آتی ہیں. تو شارک کا کنسرن بالکل نہیں، وہ ٹھیک بات ہے بالکل. دیکھیے زکوٰۃ کا مسئلہ تو ہم نے ڈسکس کیا نا، آپ دیکھ لیجئے اور دیگر چیزیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو مالی جو کرپشن ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. یعنی آپ آگے جو منصوبے ہیں، پروجیکٹ ہوتے ہیں، آگے جو کام ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی آپ کو کافی بدعنوانی اور بددیانتی آپ کو نظر آتی ہے. تو گویا کہ یہ تو ایک قومی کردار کا معاملہ ہو گیا نا، کہ حقیقت میں تو اس کے اصلاح کی پھر ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہاں پر اصلاح کی جائے. مثال کے طور پر یورپ ہے تو وہاں پر زکوٰۃ کا نظام تو نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ ایک ایک پیسے کا خیال کرتے ہیں نا، پورا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ان کا ہے جس کی بنیاد پر کسی طرح کی بھی کرپشن نہیں ہوتی. تو در حقیقت آگے جو انتظامی صورت بنتی ہے اس میں لوگ کس طرح کے ہیں
یہ در حقیقت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت۔ شارق آپ کے پاس سوال ہوں گے، لیکن وقت جو ہے نا وہ ہمارا ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید سوالات لیں۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے سورہ یوسف پہ۔ سورہ یوسف پہ ہم نے بات کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصہ سے، ان کی سیرت سے ہم اپنے معاشرتی، معاشی اور باقی جو مسائل ہیں ہمارے، ان کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔